हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे जो कलअदम मजहबी तंजीम है उसका एहतजाज और उसके ऊपर रियासत का जो रद्द अमल है। कलअदम तंजीम TLP जो है कई रोज़ से उनका धरना जारी है और इस दौरान पुलिस एहलकारों की हलाकत की भी खबर आई है। और इसी तनाजुर के अंदर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसको चेयर किया। जो एलामिया सामने आया इजलास के बाद उसके अंदर ये कहा गया कि रियासत किसी किस्म के गैर आइनी और बिला जवाज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी और जो मुज़ाकरात हैं वो कानून और आइन के दायरे में रहकर ही होंगे। एलामिया में ये भी कहा गया कि जो कलअदम TLP है उसने जानबूझकर सरकारी और जो ज़ाती यानी कि निजी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया है, पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद किया है और ये सब काबिल कबूल नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ये तस्लीम किया है कि रियासत के बयानात जो हैं इसके बावजूद इस वक्त भी मुज़ाकरात जो हैं इस कलअदम तंजीम के साथ वो जारी हैं, मगर अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी साहब ने भी ये वाज़ेह किया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो तो पाकिस्तान ने कलअदम TTP के साथ भी किए थे, इसलिए TLP के साथ भी हो सकते हैं, मगर एक जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि जो हजूम है वो फ़ौरन जो है वो मुंतशिर हो जाए। दिलचस्प बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने अपना कुछ दिन पहले का जो बयान है उसको नहीं दोहराया और वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब TLP को एक शिद्दत पसंद तंजीम के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। मगर आज जो अब हुकूमत की तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि कोशिश अभी भी ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए। इस सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन, सीनियर तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम ख़ान साहब, ये भी एक तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जाहिद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये हुकूमत की कन्फ्यूजन, पहले हम ये कहते थे कि कन्फ्यूजन ये है कि उनको पता नहीं है कि डील कैसे करना है, अब तो लगता है कि उनको लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है कि एक तरफ वो कहते हैं हमने बैन कर दिया था मगर अब हम उसको एक शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम ECP को भी कहेंगे कि वो कदम उठाए, अब फिर मुज़ाकरात पे वापस पहुँच गए। देखिए, ये कन्फ्यूजन तो हुकूमत में बहुत पहले से है और यही चीज़ें जो है, जो सूरत हाल हमें जो ख़राब होती हुई नज़र आती है, उसका वजह यही है कि हुकूमत के पास वाज़ेह कोई हिकमत अमली नहीं है कि इन लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। और ये तो एक लिहाज से फीचर हो गया है हमारे सियासत का कि हर 6 महीने बाद जो है ये TLP वाले उठते हैं और वो आके धमकी देते हैं कि इस्लामाबाद पे वो को बंद कर देंगे, और इस किस्म के अब तो एक ऐसा लगता है जैसे कि उनका एक मामूल बन गया है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये समझ में आज तक नहीं आई कि जो हुकूमत बार बार बात करती है कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो किस चीज़ पे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। मुझे तो आज तक इनके मुतालबात भी समझ में नहीं आए कि जो है उनके मुतालबात हैं क्या। एक तरफ तो उन्होंने कहा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को हटाया जाए, फिर और बातें आने लगी। मसला ये आता है कि इनकी तहरीक का मकसद जो है कोई समझ में बिल्कुल नहीं आता है। और यानी कि कल अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आप यहाँ पे, अगर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस्लाम को बहुत बड़ा ख़तरा नज़र आया है और वो मुस्तकिल जो है वो इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सवाए जिसको मैं कह सकता हूँ तखरीब कारी के और कुछ भी नहीं है। एक तरफ हुकूमत की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही नज़र आती है कि एक उन्होंने बैन किया था 6 महीने पहले, फिर उसके बाद दूसरे दिन कुछ बयान और आने लगे, तो इस लिहाज से जो हमारे हुकूमत की जो एक तज़ब बज़ब की आलम या कन्फ्यूजन की है, उससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और ये देखें, स्टेट ऐसी कमज़ोर नहीं है, लेकिन कमज़ोरी उस वक्त आती है जबकि इस किस्म के बयानात। अब शेख रशीद साहब के परसों तरसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उसमें तो ऐसा मालूम होता है कि वो हुकूमत के नुमाइंदे नहीं, TLP के नुमाइंदे बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है फिर अब आपने ये भी देखा है कि फवाद चौधरी साहब की एक दूसरी ज़बान थी,
تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. آج سلامتی نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کے ساتھ ایک بیانیہ آیا. کیا یہ بیانیہ حکومت پہلے دن نہیں جاری کر سکتی تھی؟ اور یہ 6 دن یا 7 دن انتظار کیا اور اس کے بعد پھر آ کے یہ بات کرنے کی ہے. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ میں سمجھ میں نہیں آتی کہ مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں. ذرا یہ کوئی سمجھا دے مجھے کہ ان کے ہیں کیا اس ملک میں وہ سر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے، اس کے اوپر بھی خیر ابھی کافی کنفیوژن ہے، کیونکہ کچھ ان کے سپوکسمن یا جو مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ والی بات پہ تو اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں معاملہ بھیج دیا، وہیں رہنے دیں. بٹ آئی تھنک باقی اب ایشو شاید ان کے اپنی لیڈرشپ کا ہے، جو کیسز بنے ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ فورتھ اسکیڈول کے اوپر ہیں، غالباً اس حوالے سے بھی ایشو ہے. جی اسد صاحب، سر آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر کچھ حد تک تو یہ لیگل ایشو بھی ہے. جو حکومت بات کرتی رہی ہے کافی تو حد تک سر انہی کی اپنی کوتاہی ہے، کیونکہ خود انہوں نے بین کرنے کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اور باقی یہ جو شدت پسند کہنا، کسی کو کلعدم کہنا، اور یہ کوئی کلیریفائی انہوں نے جان کے نہیں کیا سر کہ یہ تو کوئی لیگل ٹرمز ہی نہیں ہے. جی تھینک یو فار ہیونگ می عارفہ صاحبہ. بغیر کسی شک کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اور مجھے جس بات پہ حیرت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپریل میں اس حکومت کے اپنے نمائندوں نے کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ان کو کالعدم قرار دیا ہے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت، اور اس کے شک کے تحت ان کو اس قانون کے فرسٹ اسکیڈول میں شامل کر دیا ہے. تو اب یہ کہنا کہ وہ شدت پسند ہیں یا انتہا پسند ہیں یا اکثریت پسند ہیں یا عسکریت پسند ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اپنا جو ریاستی بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو آپ نے پروسکرائب کر دیا ہے، لیکن اب پروسکرپشن کے ودن اب آپ اس طرح کی تفریق کر رہے ہیں جو کہ بالکل بغیر کسی معنی کے ہے. پہلی یہ بات. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے. جو اس کا انجام تھا وہ یہ تھا کہ آپ عدالت عظمیٰ کو ایک ریفرنس بھیجتے آرٹیکل 17 آئین کے، جو آرٹیکل 17 ہے، آرٹیکل 17(2), اس کے ذریعے ماضی میں بھی ہو چکا ہے. اگر اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کا نام نیشنل عوامی پارٹی تھا، اس کو آپ نے 70 کی دہائی میں کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت عظمیٰ نے اس کو صدر کے ریفرنس کی بنیاد پہ، فیڈرل گورنمنٹ کے ریفرنس کی بنیاد پہ اس کو ڈیزالو کر دیا، تو یہاں اسی بے باکی سے تو شاید آپ نے کام نہیں لیا. تو اس طرح کی کنفیوژن میں سمجھتا ہوں ڈس انجینیوس ہے، کیونکہ ایک قانونی طریقہ کار آپ نے اپنایا، آپ خود اس کو منزل تک نہیں لے جا سکے، اور اب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اشد ضرورت ہے کہ آپ کل یہ ریفرنس دائر کریں عدالت عظمیٰ میں اور ڈسولوشن کی کوشش کریں، ورنہ یہی تنظیم بار بار اس طرح کا احتجاج کرتی رہے گی. اور جس طرح زاہد صاحب نے ذکر کیا، ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی دن بدن بے بنیاد ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. زاہد صاحب تھوڑا سا کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی اب کنفیوژن جو ہے یہ ہر دفعہ ہمیں اس لیے بھی نظر آتا ہے کیونکہ سیاستدان خود بھی گھبراتے ہیں. جیسے شیخ رشید صاحب کی جو آپ نے جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا، سر شیخ رشید صاحب ایک ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں سملر ایشو کی وجہ سے 2008 کا الیکشن ہارے تھے. تو شاید اس طرح کی سوچ کی وجہ سے کنفیوژن کئی دفعہ ہمیں حکومتوں کے اندر نظر آتا ہے، بیکاز آفٹر آل ان سب نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، اور شاید وہ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف استعمال ہو جائے گا. بیکاز آفٹر آل پی ٹی آئی نے بھی بالکل اسی ایشو کو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف استعمال کیا تھا. بالکل وہی. دیکھیں یہ اگر سیاسی مصلحت ہے تو پھر یہ طے کر لیا جائے کہ سارے کام جو ہے وہ سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ چلیں گے، اپارچونزم کی بنیاد پہ چلیں گے. پھر تو ان کو پھر سیاست میں سے یعنی حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور ان کو ٹی ایل پی میں شامل ہو جانا چاہیے. لیکن اصل بات وہی آتی ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے کہ ہم نے اتنا بڑا ہوا جو کریٹ کیا ہے، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ حد تک اس پارٹی پہ بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جس طرح کی باتیں ہوئی تھی تو انہوں نے تو بہت زیادہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف، اور وہی چیز جو ہے ان کا وتیرہ بن گیا ہے. اور اس حکومت کا جو ہے جو کنفیوژن ہمیں، میرے خیال پہلی کی حکومتیں کو بہت زیادہ اچھی نہیں رہی ہوں گی ان معاملات میں، لیکن اس سے زیادہ کیوس اور کنفیوژن میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. ایک طرف تو یہ اعلان ہوتا ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک بیان دیتے ہیں
کہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے جو ہے وہ خیالات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ہم ان کے جو ہے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز نہیں، یہ غلط بات ہے. اگر آپ اس طرح کی جو ہے مستقل اپیزمنٹ کرتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اٹھیں اور آپ ان پہ جو ہے بمباری کر دیں یا کچھ کریں، لیکن جب یہ ایک تقریب پسندی اس لحاظ سے بڑھ جائے کہ جہاں پہ آپ کے لا انفورسرز کو مارا جا رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہی بات آتی ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس والے ہیں، ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ آپ جو ہیں چار ہمارے شہید ہوئے ہیں اور پھر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ فرنچ ایمبیسڈر کی جو ہے وہ واپسی کی یا اس کو نکالے جانے کے لیے مسئلہ ہے کہ کیا کل کوئی اور اٹھے گی، کوئی اور تنظیم وہ کرے گی کہ بھائی آپ مجھے جو ہے وہ فلانا امریکہ کے سفیر پسند نہیں ہے، اس کو آپ نکالیں، اور وہ تحریک چلنی شروع ہو جائے. مسئلہ یہ کہ یہ ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ حکومت کی پالیسی یا فارن پالیسی کے اوپر چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں وہی بار بار بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا بہت بڑا اس میں رول رہا ہے. جتنا آپ ریلیجن کو یا ریلیجیوسٹی کو بڑھائیں گے وہ آپ کے فائدے میں نہیں جائے گا. کوئی جو لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ پہ الٹا پڑے گا، کیونکہ دوسری مذہبی جو تنظیم ہوگی وہ زیادہ ریڈیکل نعرے دے کے آپ سے جو ہے وہ فیلڈ کھولنا چاہیے. بالکل یہی اس حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے ان کے وزراء جو ہیں وہ کس بیانات دیتے ہیں، کیا اس سے مختلف ہے جو کہ ٹی ایل پی دے رہی ہے آج کل؟ اور اسی طرح سے جو ہے آج جو پہلے یہ بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں جا کے، اور شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں. صحیح. اور انٹیریئر منسٹر کی طرف سے اس قسم کے بیانات جانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں دے رہی ہے جو ہے. اٹس ویری کیئرلیس. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے سب بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں زاہد حسین صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے، اور ہم بات کریں جو سارا کالعدم تنظیم اور اس کے احتجاج کا معاملہ ہے. اسد صاحب، پھر اب سر وٹ ڈو یو سی ہیپننگ نیکسٹ؟ بیکاز ہم ہر دفعہ امید تو یہی کرتے ہیں کہ جو ریاست ہے اٹ ول ٹیک آن سچ پروٹیسٹ یا ایسی پروٹیسٹ کو وہ ہینڈل کرے گی ایک سخت طریقے سے، مگر ایک تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا سر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اب اگر مذاکرات ہی کرنے ہیں تو پھر تھوڑی سی کوئی فیس سیونگ اس کالعدم تنظیم کو بھی دینی پڑے گی. مجھے جی جو بات اصل میں سمجھ نہیں آتی عارفہ صاحبہ، اینڈ دس از ریلیٹڈ ٹو یور کویسچن، وہ یہ ہے کہ چاہے ہمارے نمائندے ہوں، چاہے ہماری اشرافیہ ہو، چاہے ہماری قیادت ہو، ان کو شاید غلط فہمی ہے کہ جو ایک عام اس تنظیم کا جو کارکن ہے وہ شاید ان کا ہم خیال ہے یا ان کا ہمدرد ہے یا ان کو ان کی بات سمجھ آ جائے گی. اصل میں اس چیز کا مذہب سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا طبقے سے تعلق ہے. اور اگر آپ اس پارٹی کا ووٹ بینک بھی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے ووٹس کی وہ ہوئی ہے جنوبی پنجاب کے ذریعے اور سندھ کے ذریعے، اور وہ جو سیگمنٹس بھی تھے وہ سب سے زیادہ آپ کے ڈپرائیوڈ سیگمنٹس تھے. تو جب تک اس طرح کی ڈیپریویشن آپ کی ہوگی، جب تک اس طرح کا ایک کلاس کا ایشو ہوگا، تو آپ اس کو بے شک ایک تنظیم کہیں، ایک سیاسی جماعت کہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ ایک کالعدم تنظیم ہے. اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ان کے جو لیڈران ہیں، وہ آرٹیکل 17(2) بھی آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی انٹیگریٹی اور ٹیریٹری کے خلاف کام کر رہا ہو اس پہ یہ ریفرنس پھر دائر ہو سکتا ہے. جب تک آپ یہ کارروائی نہیں کریں گے تو اس طرح فیس سیونگ، مذاکرات، بار بار ڈسکشن کرنا، احتجاج کرنا، یہ ایک تسلسل ہے. صرف اور صرف ریاست کا رٹ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. زاہد صاحب، بہت کم لوگوں نے ذکر کیا ہے اس دفعہ تو خیر خاص طور پہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پہ کچھ اس طرح کے بھی تجزیے سامنے آئے ہیں کہ یہ عام لوگ ہیں. مطلب کہ جیسے اب اگر اور مذہبی تنظیمیں پروٹیسٹ کرتی ہیں یا احتجاج یا جلسہ بھی کرتی ہیں تو بہت سارے مدرسے کے طالب علم یا اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ یہ عام لوگ ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی تجزیہ کیا ہے کہ یہ کلاس
وار جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا رزلٹ ہے. کیا آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں سر؟ ڈو یو تھنک دیٹس اے ویلڈ وے آف لوکنگ ایٹ دس پرابلم؟ نہیں دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہے ان کی فالوئنگ بنی ہے، اور خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں، جبکہ انہوں نے جس طرح سے مذہب کے اور جس چیز کے آواز بلند کی ہے، وہ جو ہماری جو آبادی ہے، غریب طبقہ خاص طور پہ، دیکھیں ان کی فالوئنگ کہاں پہ آ رہی ہے. ان کی فالوئنگ دو ہے، جیسے اسد نے صحیح کہا کہ آپ کے اربن رورل پورس امنگ، اور پھر یہ آپ کی جو بازاری جو لوگ، بازار سے مطلب بازار جو ہے جہاں جس کو ہم ٹریڈرز کہتے ہیں، ان میں ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ بن کے آتی ہے. تو اب اس چیز کو متحرک کیسے کیا جائے؟ تو اسی لیے جو ہے وہ بار بار کچھ نہ کچھ ایجیٹیشنز کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی پریزنس کو بڑھائیں. لیکن اس کا مطلب اچھا، لیکن میں ایک اور چیز بھی میں اس پہ وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، اگر تجزیہ کریں ان کے ووٹ بینک کے یا ان کے الیکشن کی، جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے یہ چوتھی بڑی پارٹی تھی، تو یہ بات ذرا اس میں بھی ذرا غور کر لیں کہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو دوسری مذہبی جماعتیں تھیں جو کہ پہلے اپنی اچھا خاصا جو ہے ووٹ بینک رکھتی تھی پنجاب کے اندر بھی، دوسرے علاقوں میں، چاہے وہ جے یو آئی کے حوالے سے ہو یا جماعت اسلامی کے حوالے سے ہو یا کوئی اور تنظیمیں ہو، تو وہ ان علاقوں سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کنسولیڈیٹ کیا ہے وہ ایک اور بھی ووٹ بینک کو اپنا کیا ہے جو کہ مذہبی جماعتوں کا تھا. لیکن آپ اس کو بھی دیکھیں کہ تب اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ بھی آپ کو 10% سے زیادہ ووٹ بینک نظر نہیں آتا ہے جو ٹوٹل نمبر جو ہے ان کے مذہبی جماعت کے طور پہ، اور ان کے سب سے زیادہ ووٹ تھے. لیکن یہی تھا کہ مطلب اس سے پہلے جو ہے زیادہ میکسیمم جو ہے 12-13% تھے، تو ان کے ووٹ بینک اس طرح سے بڑھا نہیں ہے ریلیجیس سے. لیکن انہوں نے جو ایک ملیٹنسی کا رویہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی فورس بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. اس سے پہلے بہت ہی کم سے ریلیجیس پارٹی کی باتیں کی تھی. ہو سکتا ہے 1954 میں جو ہے وہ اینٹی احمدیہ جو موومنٹ تھی شاید اس میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. اسد صاحب کو بھی ذرا کانورسیشن میں شامل کر لیں. اسد صاحب ویری کوئکلی آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب اب کل کیا کہیں گے ہم سب سے؟ ان کے خطاب کی خبریں آ رہی ہیں. بہت اصل میں ایک خطرناک بزنس ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کی پریڈکشن کرنا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب ایک عدالت عظمیٰ کا کیس تھا تو عمران خان صاحب نے اسی تنظیم کے متعلق کہا تھا کہ ریاست سے مت ٹکرائیں. افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ ان کو ایک بار پھر وہی الفاظ دہرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. بہتر ہوتا اگر پچھلے 2-2.5 سال میں وہ اس طرح کی کارروائی کر دیتے کہ چاہے عدالت عظمیٰ کا ریفرنس ہوتا، چاہے اس جماعت کی ڈسولوشن ہوتی، چاہے جو آپ کا ایک بریلوی سینٹیمنٹ ہے اس کو ایک مختلف طریقے سے چینل کرنے سے ہوتا. ان تمام طریقہ کار کو اپنانے سے کل جس نہج پہ یہ حکومت کھڑی ہے اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تقریر کرنے کو جا رہے ہیں وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب جیسے وفاقی وزراء ود گریٹ ڈیفرنس، جن کو عدالت عظمیٰ کے فیصلوں میں سائٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ہمدرد ہیں، دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. جی بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں نئے چیف منسٹر نے آج اوتھ لے لیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، جہاں کافی عرصے جو ایک غیر یقینی رہی سیاسی طور پہ وہ، اور جو سیاسی بحران تھا وہ بالآخر اب وہاں صورتحال بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آج بلوچستان عوامی پارٹی کے جو امیدوار تھے عبدالقدوس بزنجو صاحب، وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے 39 ووٹس حاصل کیے ہیں، جس میں 1 ووٹ اپوزیشن کا بھی شامل ہے. اور یہ ووٹ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ثناء الدین زہری صاحب نے ڈالا. اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینیٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، سینئر رہنما BNP منگل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، سینئر رہنما بلوچستان عوامی پارٹی. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. سردار صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کھیتران صاحب بتائیے گا سر کہ اب کتنی ہم امید رکھیں کہ بلوچستان کے
جو صورتحال ہے یا جو سیاسی صورتحال ہے ایٹ لیسٹ وہ اب سٹیبل رہے گی الیکشنز تک؟ کیونکہ جام کمال صاحب کا تو اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ تھرو آؤٹ کوئی نہ کوئی ناراضگی یا مسائل چلتے ہی رہے، کبھی اپوزیشن کے ساتھ، کبھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور اپنی ہی جماعت کے ساتھ۔ ایسا ہے کہ آپ کی آواز بریک ہو کے آ رہی ہے، آپ نے کلیئر ایک دفعہ تو کلیئر سر میں آپ کو سوال دہرا دیتی ہوں سر۔ اب دہرائیں، ابھی صحیح آواز آپ کی۔ بس یہی پوچھنا تھا سر کہ آپ کے خیال میں کیا اب جو بلوچستان میں نئی حکومت بنے گی نئے چیف منسٹر کے ساتھ، آپ کے خیال میں کیا یہ زیادہ مستحکم ہوگی، زیادہ سٹیبل ہوگی جو جام کمال صاحب کا ٹینیور تھا اس سے؟ جی شکریہ۔ ہاں بالکل، میں سب سے پہلے تو میں جو ہمارے جمال الدین صاحب ہیں ان کے جو لیڈر ہیں سردار اختر جان کا ہم مشکور ہیں، مولانا واسع صاحب کے، پشتونخوا میپ کے، محمود خان کے، تمام اپوزیشن کے، کہ انہوں نے ہمیں ہمارا ساتھ دیا، اور اس میں کسی نے ہمارے چیف منسٹر جو باب پارٹی کا تھا میر عبد جو اس کے خلاف کسی نے کاغذ داخل نہیں کیے، اسی لیے ان اپوز وہ منتخب ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس نے جو تقریر کیا ہے اس میں 15 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 15 دن کے بعد ہم اپنی پالیسی دیں گے بیوروکریسی کو بھی، اور پورے پاکستان میں یہ چیز ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم کس کس چیز میں بہتری لا سکتے ہیں اور لائیں گے۔ میری پوری بات ہونے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج جو دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ جو کہو وہ گراؤنڈ پہ نظر آئے۔ آج اس نے 2-3 ڈائریکٹو اپنی تقریر میں جاری کیے جو اس وقت مطلب ہے کہ 2 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں امپلیمنٹ ہو گئے، جس میں بی ڈی اے کے ملازمین کی 6 ماہ سے جام صاحب کی حکومت میں تنخواہ رکی ہوئی تھی، امیڈیٹلی وہ ریلیز ہو گئی ہے، اور کچھ اساتذہ تھے جو کافی سالوں سے رول رہے تھے وہ مستقل ہو گئے، اور ایک تیسرا 3-4 چیزیں تھی۔ اور صفائی کے سلسلے میں خود سی ایم گیا، اس نے جا کے حلف اٹھانے سے پہلے، گورنر کے حلف اٹھانے سے پہلے جا کے اس نے صفائی مہم کا افتتاح کیا، اور اس نے کہا کہ خاص کر کوئٹہ سٹی کلین سٹی اور پلس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جدھر ہے مجھے وہ کلین سٹی چاہیے۔ تو یہ بالکل صحیح سر، اعلان ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے، تو ہم نے عمل کر کے دکھایا۔ بالکل ٹھیک سر۔ سینیٹر صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے کیوں نہیں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا؟ ایک طرف ہم سینٹر میں دیکھتے ہیں یا یہی کچھ جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، حکومت کو اپوز کر رہی ہیں، نئے الیکشنز مانگ رہی ہیں، اب اور ادھر بلوچستان میں ایک ایسا موقع آتا ہے، آپ لوگ سمبولکلی بھی کوشش نہیں کرتے سر کہ کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے؟ بہت بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر اتحادی جماعتوں نے مل کے ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ایک جمہوری عمل ہے اس میں حصہ لیا، اور جام صاحب قبائلی طور پہ قابل قدر ہے، لیکن اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی ذاتی طور پہ جو ہے نا مخازمت کی وجہ سے اس نے اپنے دوست کم پیدا کیے، دشمن زیادہ پیدا کیے۔ اپوزیشن تو ظاہر ہے ویسے بھی مخالفت میں تھی، اس کے جو ہے نا تمام جتنی بھی جو ہے نا ضروری ڈیمانڈز تھے وہ تو نظر انداز کیا کرتے تھے، لیکن اپنی پارٹی کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ آپ اندازہ کریں، ہم نے شروع سے آج تک کہا تھا، اور ہم موجودہ حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے نیک خواہشات ہیں قدوس بیزنجو صاحب کے لیے، بشرطے کہ وہ جام کمال کی بجائے ایک نیا سسٹم متعارف کروا دے، محبت کا ماحول پیدا کروا دے، یہاں پہ ترقیاتی کاموں کی ابتدا کروا دے، لوگوں کو سروسز دے دے، مہنگائی اور ظلم اور زیادتی کی مخالفت میں وہ ابھر ہیں۔ اب رہی بات جو ہے نا سمبولیکلی آپ ہمیں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا بندہ کیوں پیش نہیں کر چکے، مقابلے میں جو ہے نا آپ بھی ایک بندہ رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ آف نان کانفیڈنس میں ہم بھی متحرک تھے اور ہمارے سگنیٹریز بھی موجود تھے، تو جب ہم نے ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے نا متعارف کروا دیا تو ہم اس کے مقابلے میں بندہ قطعاً جو ہے نا کھڑا کر ہی نہیں سکتے تھے، اور اخلاقی طور پہ یہ جو ہے نا جائز نہیں تھی۔ ہم نے اس کی حمایت کی ہے، اسے موقع دیا ہوا ہے۔ ہماری خواہشات یہ ہیں کہ وہ اہل بلوچستان کی تشنگی، بے روزگاری، ظلم اور زیادتی جو ہمارے ساتھ رواں ہے اور 30-70 سالوں سے، اسے
ختم تو نہیں کر سکیں گے لیکن کم کرنے کی اگر وہ جسارت کریں گے, کوشش کریں گے, تو ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے نیک خواہشات اس کے ساتھ ہوں گی. سردار صاحب, سردار کیتراث صاحب صحیح. نہایت ہی قابل قدر محترم آدمی ہے. اس نے جو باتیں کی بالکل صحیح ہے. کوئٹہ کی ابتدا اگر اس نے صفائی سے کی ہے بھی قابل قدر ہے, لیکن کوئٹہ کی بنیادی بہت سارے مسائل ہیں جسے میں, اگر مجھے موقع ملے, میں کمپریہنسولی ان سے ڈسکس کروں گا. اور اس سے پہلے میں یہ تمام مسئلے دیگر جتنے بھی سی ایم سے ان سے ڈسکس کر چکا, لیکن انہوں نے اسے جو ہے نا درخور اعتنا نہیں سمجھا. میری توقعات یہ ہے کہ موجودہ وزیر صحیح. اعلیٰ کوشش کریں گے کہ کسی حد تک بلوچستان کے مسائل حل ہوں, اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, انہیں ان کی حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے. اسے جو ہے نا جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوگی ہم اسے بچانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جام کمال ثابت نہ ہو, اس سے ہٹ کے کوئی چیف منسٹر ہوں جو اہل بلوچستان سے محبت رکھنے والے جو ہے نا چیف منسٹر کی حیثیت سے یاد کیے جا سکیں. یہ ہماری بالکل صحیح, بیسکس ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں بلوچستان کی صورتحال کے اوپر, اور آج جو نئے چیف منسٹر نے اوتھ لیا ہے. جی کھیتران صاحب, سر ایک اور بہت اہم جو معاملہ ہے, آبویسلی اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اوتھ لے لیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے. کیبنٹ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سر, اور کتنی مختلف ہوگی وہ پچھلی کیبنٹ سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں جمال الدین صاحب کو. یہ ہمارے لیے بہت قداور شخصیت ہے, منجیور سیاستدان ہے. ایسا ہے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس, میرے قائد اعوان نے کہا ہے کہ ان کے قیمتی مشوروں سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. ہم عقل کل نہیں ہیں. ہم نے ڈے ون سے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کی جو بھی تجاویز آئیں گی ہماری سر آنکھوں پر, تو ان کے پاس ان کے جو لیڈر ہے سردار اختر جان مینگل یا مولانا واسع صاحب ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, یہ تو ہماری عمریں ہے اور ان کی جو ہے نا تجربہ ہے. تو بلکہ میں تو سردار اختر کی کیبنٹ میں بھی رہا ہوں, ہم اکٹھے کام بھی کیا ہے, تو ہم ویلکم کہتے ہیں ان کے مشوروں کو. جب بھی یہ تشریف لائیں گے, دروازے تو سی ایم ہاؤس اور سی ایم این ایکس سی کے آج سے کھلے ہوئے ہیں. آپ آ کے دیکھتے تو آپ حیران رہ جاتے کہ یہ سی ایم ہاؤس ہے یا مچھلی بازار ہے. اس طریقے سے لوگ کھلم کھلا پھر رہے تھے. دوسری آپ کہہ رہی ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ محدود ہے. 18ویں ترمیم کے تحت ہمارا حصہ بنتا ہے 14 منسٹر اور 5 ایڈوائزر, تو 19 کی کیبنٹ ہوگی. تو اس حساب سے انشاءاللہ ہم انہی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے سردار اختر جان, مولانا واسع صاحب, ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم جیسا ہم نے خوبصورت آپ کو وزیر اعلیٰ دیا, انشاءاللہ آپ کو اتنی خوبصورت کیبنٹ ملے گی جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگی. بالکل صحیح. اور یہ سوال اب میں دونوں سے, آپ سے بھی پوچھوں کھیتران صاحب اور سر سینیٹر صاحب سے بھی, کہ کیا اپوزیشن بھی اس کیبنٹ کا حصہ ہوگی؟ ہم نے اوپن آپشن چھوڑا بھی. 6واں مرحلہ ہوگا گورنمنٹ کا. یہ مرحلہ وار ہم چل رہے ہیں. پہلے ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے, پھر اس کے بعد جام صاحب کا استعفیٰ ہے دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر آپ کا یہ کیا کہتے ہیں اسمبلی کا اجلاس ہوا, چوتھے نمبر پہ وزیر اعلیٰ نامزد ہوا, 5ویں پر آج اس نے حلف اٹھا لیا, 6 نمبر پر کیبنٹ فارمیشن ہے اس میں ہم بالکل ہم نے کوئی کسی پر قدغن نہیں لگایا. وہ آج انہوں نے جو تقاریر کی ہیں اپوزیشن نے, انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے یہاں لیکن ہم آپ کو فل سپورٹ دیں گے اگر کوئی سازش ہوتی ہے. جی سینیٹر صاحب, سر وقت ذرا کم رہ گیا ہے, آپ بھی سر کیا آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی فیصلہ کہ کیبنٹ کا حصہ بنے یا نہیں بنے, یا صرف جیسے آپ نے کہا ملاقاتیں کریں گے, باہر سے ہی ایڈوائس یا دیتے رہیں گے سجیسچنز؟ دیکھیں جی, سردار عبد الرحمان صاحب نہایتی قابل قدر اور نہایتی میرے خیال میں بہترین پارلیمنٹیرین ہیں اور ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اب رہی بات جو ہے نا ہماری شمولیت کا, ہم نے پورٹ فولیوز لینے سے معذرت کی ہے. ہم نے کہا کہ کبھی بھی جو ہے نا موجودہ حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا
یا کوئی ووٹ آف نان کانفیڈنس کوئی لانے کی کوشش کرے گا یا اسے جو ہے نا ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے اور آخر تک رہیں گے. لیکن اس میں جو ہے نا فقط ایک چیز جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قدوس بیزنجو صاحب قابل قدر ہے، سن آف سوائل ہے. بالکل جو ہے نا ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بلوچستان میں امن، اور امن کی ابتدا اس نے سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ آواران سے کرنی ہوگی، اس کے بعد مکران سے کرنی ہوگی. اور بلوچستان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ ہمارے ہیں. یہاں پہ امن ہوگی تو ترقیاتی کام ہوں گے، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی. اب رہی بات فقط ہم نے منسٹریل جو ہے نا پورٹ فولیوز لے کے انجائے اگر کرنا ہوتا تو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہوتے. ہمیں قدوس بیزنجو پہ اس حد تک اعتماد ہے جیسے کہ سردار صاحب فرما رہے ہیں کہ جس حد تک وہ بہترین کام کرنے کے قابل ہوں گے اور اپنی جو ہے نا ذہانت اور اپنی تمام جتنی بھی توانائیاں ہیں اہل بلوچستان کی جو ہے نا بنیادی ضروریات کو حل کرنے کے لیے وہ صرف کریں گے. ہم اس کے ساتھ ہیں، انہیں جو ہے نا سہارا دیں گے، سہارا نہیں دیں گے بلکہ انہیں اس کا ساتھی بننے کی کوشش کریں گے. اب رہی بات یہ کہ دینا ہے بالکل صحیح سر. بلوچستان نیشنل، ایک منٹ مجھے دینا، بلوچستان نیشنل پارٹی قطعاً مفادات اور مراعات کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس پہ ضرور ان کو عمل کر لینا چاہیے. خصوصاً صحیح. جیسے کہ پچھلے حکومت نے کوشش یہ کی تھی کہ کانسٹیچوئنسی جو ہمارے کانسٹیچوئنسی تھے اس کے جو شکست خوردہ عناصر تھے، جو مخالفین تھے، ان کو جو ہے نا ہم سے زیادہ فنڈ صحیح سر. دیا کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فنڈ برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہو اور اہل بلوچستان کے جو کانسٹیچوئنسی سردار عبدالرحمان صاحب کے ہیں، قدوس بیزنجو صاحب کے ہیں، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.